बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं फ़ारूक यूसुफ़ ऑफिशियल और मैं फ़ारूक यूसुफ़ आपके सामने आज के व्लॉग के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत एशिया के दो रवायती हरीफ और दोनों के दरमियान 20 रोज़ तक चलने वाली कशमकश अपने अख्ताम को पहुंची। सीज़ फायर हो गया और इसमें इंटरवीन किया ट्रंप ने और अमेरिका ने। लेकिन ये 20 दिन अपने पीछे कई सवालात छोड़ गए हैं। उन सवालात के ऊपर आज बहस जारी है और अगले काफ़ी अरसे तक ये बहस चलती रहेगी। आइए उन 6 सवालात के ऊपर गौर करते हैं जो हमारी नज़र में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वन बाय वन। सबसे पहला सवाल हम डिस्कस करेंगे कि बुनियादी तौर पर पहलगाम कश्मीर में पहलगाम हमला, इसका मास्टरमाइंड एग्जैक्टली था कौन? ये हमला प्लान कैसे हुआ? इसे एग्जीक्यूट किसने किया? और इस हमले या इस प्लान में आगे चल के होने क्या वाला था? ये एक बड़ा बुनियादी सवाल है। प्लान का दूसरा हिस्सा कि ये प्लान जो भारत ने सोचा था वो प्लान उनके गले पड़ गया। कैसे गले पड़ गया, ये इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं। हमारा तीसरा सवाल कि नरेंद्र मोदी जो कि अखंड भारत का तसव्वुर मार्केट में चूरन बना के बेच रहे थे, उनको बदतरीन शिकस्त हुई, इंडियन मीडिया को शिकस्त हुई। लेकिन इसके शिकस्त के बुनियादी असबाब क्या थे, इस पे भी बात करेंगे। ये बहुत अहम सवाल है। उसके बाद सवाल नंबर 4 कि क्या इस सीज़ फायर से, क्या इस जंग बंदी से नरेंद्र मोदी का लंबा पॉलिटिकल करियर अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है? अगर है तो कैसे? 5वां सवाल, इस सारी कार्रवाई में भारत को सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ वो क्या है? और आखिर में इस सारे वाक़े से पाकिस्तान को सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ? तो आइए इन तमाम सवालात के ऊपर गौर करते हैं, देखते हैं। पहला सवाल, पहलगाम हमला था क्या? जब पहलगाम हमला होता है भारत के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर में, जिसमें मुतअद्दिद लोगों की जान जाती है और उसके बाद वो मीडिया पर रिपोर्ट होता है वो सारे का सारा सीन, लेकिन यहीं से भारत की जो हमाकतें थीं वो अया होनी शुरू हो गई। हमले के फ़ौरन बाद सबसे पहली गलती, भारत ने आओ देखा न ताओ फ़ौरन पहला इल्ज़ाम मीडिया पर पाकिस्तान पर धर दिया। अब ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे उन्हें पहले से पता था कि इस डेट को पाकिस्तान हमला करेगा और 5 ही मिनट में बग़ैर किसी तहकीकात के हम पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा देंगे। तो ये इल्ज़ाम लगाना, यानी सयाने कहते हैं अकल के लिए भी, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। जब आप कुछ चीज़ें इस नोयत की करते हैं तो अकल का एलिमेंट बड़ा अहम होता है। और जाने इसके मंसूबा साज जो इंडिया में बैठे हैं, जो इतनी अच्छी अच्छी फिल्में तो बनाते हैं लेकिन एक छोटी सी फिल्म भी सही से डायरेक्ट नहीं कर सके। वो फिल्म थी पहलगाम हमला। क्यों नहीं कर सके ये तो वो बता सकते हैं, लेकिन उस हमले में जो टेक्निकल मिस्टेक्स उनसे हुई वो 5-6 आपके सामने रखे देता हूँ। एक तो ये कि फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना और मीडिया का भी इल्ज़ाम लगाना, हुकूमत का इल्ज़ाम लगाना कि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। फौरी तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर देना, ये एक बहुत बड़ी फाश गलती थी। फिर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट था वहाँ पे, वो काफ़ी मशकूक था। वहाँ पे लोगों के रिएक्शन काफ़ी मशकूक थे। फिर जो बयानिया इंडिया ने बनाया कि इस तरह से दहशतगर्द आए, कभी कहा गया इतने फासले से गोलियाँ मारी, कभी कहा गया इतने फासले पे थे वो दहशतगर्द। फिर उन्होंने ये पूछा कि आप मुसलमान हैं तो मुसलमानों को मारा, हिंदुओं को नहीं मारा, बला बला। ये वो सारी चीज़ें थीं जो बहुत बड़ी फाश गलतियां बन के सामने आई बाद में, क्योंकि बग़ैर किसी तहकीकात के भारत ये इल्ज़ाम लगा रहा था। लेकिन उनके ये इल्ज़ामात, उनका ये प्लान, उस प्लान में आगे चलकर होने ये वाला था कि इस वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत में मोदी अपनी गिरती हुई साख को संभालना चाहता था। साथ ही साथ वो
مولانا مسعود اظہر کے ٹھکانے پر حملہ کرنا چاہتا تھا، پاکستان کے خلاف ایک محدود جنگ چھیڑنا چاہتا تھا، اور اس جنگ کے نتیجے میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کرانا چاہتا تھا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے۔ اور اس سارے سینیریو سے مودی کی سیاست کو یہ فائدہ ہوتا کہ وہ آئندہ الیکشن میں بہت مضبوط پوزیشن میں کھڑا ہوتا کہ اس نے اپنے روایتی حریف کو کس طرح سے ناکو چنے چبوائے۔ اب ظاہر ہے ان کے پاس ایک عددی برتری تو تھی، ان کے پاس مشینوں کی برتری بھی تھی، تعداد کی برتری بھی تھی، اسلحے کی برتری بھی ان کے پاس تھی، وہ بار بار دھمکاتے بھی آ رہے تھے، اور جو پوری دنیا میں کیلکولیشنز کی جا رہی تھی وہ بھی کچھ ایسی ہی تھی کہ پاکستان جیسا ملک جہاں پولیٹیکل کرائسس تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے، جہاں اکنامک کرائسس کبھی ختم ہی نہیں ہوئے، جو ملک قرضوں کے بوجھ تلے، IMF کے قرضوں کے بوجھ تلے دبتا ہی چلا جا رہا ہے، جہاں کی پولیٹیکل قیادت کے بارے میں یہ ہمیشہ سے گفتگو رہی کہ وہ کرپٹ ہے، جس ملک میں کرپشن عام ہے، صحت کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، اتنے مسائل میں گھیرا ہوا ملک جب بڑے تضحیک امیز لہجے میں انڈین میڈیا ڈسکس کرتا تھا، اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی جس طرح پاکستانی پاسپورٹ کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا تھا، پاکستانیوں کو بطور کمیونٹی تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اس میں بہت بڑا کردار انڈین میڈیا کا تھا کہ ہمیں وہ اس طرح سے پورٹرے کر رہے تھے پوری دنیا میں۔ ان کی خارجہ پالیسی اچھی تھی، مضبوط تھی، انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ پاکستان کے خلاف جو بیانیہ بنایا، کھڑا کیا، اسے کامیابی کے ساتھ آگے چلانے میں وہ کامیابی رہے، اور دنیا کو یہ تاثر دینے میں بھی کامیاب رہے کہ صورتحال دراصل ہے کیا۔ ایک بیانیہ بنانے میں بھارت کامیاب ہو چکا تھا، تو اب یوں کہیے کہ ایک تو انٹرنیشنلی جو پاکستان کے خلاف نیریٹو کھڑا کیا گیا تھا، ایک پاکستان کا امیج ڈسٹروائے کیا گیا تھا، خود کو وہ سمجھ رہے تھے بھارت کہ ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے بڑے مضبوط کھڑے ہیں، جنگ کی صورتحال کے حوالے سے بھی وہ خود کو کافی محفوظ اور طاقتور سمجھ کے بیٹھے تھے۔ یہی شاید دشمن کی بہت بڑی غلطی تھی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی پاکستان کے بارے میں یہی رائے رکھتی تھی، اور اس سب کا نتیجہ یہ ہوا کہ انٹرنلی پاکستان کی عوام بھی شاید کسی حد تک اس بات پہ کنونس ہو چکی تھی کہ پاکستان فائنینشلی ایک کمزور ملک ہے۔ یہ سارا سینیریو ہمارے سامنے تھا اس جنگ سے پہلے، ان 20 دن کے کرائسس سے پہلے۔ اب ہوا کیا؟ جو ہی یہ حملہ انڈیا نے کروایا اور پاکستان کے اوپر اس کا الزام ڈالا، اور جس حسل بسل میں، جس تیزی میں، جس جلد بازی میں یہ پلان پاکستان کے سر تھوپا گیا، تو وہاں سے شکوک و شبہات جنم لینا شروع ہو گئے۔ اب پاکستان کو ہندوستان نے دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ ان کے پلان کی پہلی فیلئر تو ہو چکی تھی کہ جس جلد بازی میں وہ پاکستان پر الزام تراشی کر رہے تھے، ان کی دوسری فیلئر یہ تھی کہ پاکستان نے بھی آگے سے سٹینڈ لیا اور کہا کہ ہم اس میں کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں رکھتے، ہم اپنے بہت سارے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ہمیں اس طرح کا کوئی ایڈونچر یا وینچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم اس حملے کی مذمت کرتے ہیں جس نے بھی کیا ہے، ہم خود دہشت گردی کا شکار ہیں، اور جس نے بھی یہ حملہ کیا ہے ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، اور بھارت کو پیشکش کرتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کرے، ہم اس کا پورا ساتھ دیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ اب یہاں پہ پاکستان ایک مضبوط سٹینڈ پہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ پاکستان خود کہہ رہا تھا کہ ہم مشترکہ کنڈکٹ کرتے ہیں انویسٹیگیشن۔ بھارت کے لیے یہ ایک نیا مسئلہ تھا کہ وہ پاکستان نہ صرف ڈینائی کر رہا ہے بلکہ وہ تو پیشکش کر رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیے اور ہم اس میں انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ اس پلان کا فیلئر کا تیسرا پارٹ یہ تھا کہ ہندوستان نے تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے تھریٹس، جیسے بارڈر پہ فوجوں کا بلانا، بارڈر پہ اپنے جو ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو تعینات کرنا، جہازوں کو تعینات کرنا، دھمکیاں دینا، فوج کی ایک بڑی تعداد کو لا کے کھڑا کرنا، اپنے ہتھیار باؤنڈری لائن پر پہنچانا، باؤنڈری لائن کے اوپر جو انہوں نے رکاوٹیں بنا رکھی تھیں ان کو ختم کرنا، ہٹانا، اپنی عوام کو پیچھے ہٹانا، مختلف شہروں میں بلیک آؤٹس کرنا۔ اب یہ سارے میسیجز تھے ایکچولی ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی پاکستان کو کہ ہم یہ جنگ ہر صورت کریں گے۔ پاکستان کسی بھی ناگہانی صورتحال کے لیے تیار تو تھا، لیکن تیاری کی یہ کیفیت بہرحال کسی حد تک پاکستانیوں کو بھی علم نہیں تھا۔
پاکستانیوں نے جو سب سے بڑا کارنامہ کیا اس پورے 20 دن کے کرائسس میں بطور قوم، انہوں نے کسی بھی جگہ کسی ڈر کی کوئی بھی جیسچر، کوئی بھی تاثر نہیں دیا، جبکہ ہندوستان اور بھارت کی طرف سے ان کے جو شہری تھے، ان کی جو ویڈیوز آ رہی تھیں، ان میں ایک ڈر کا ماحول بنا ہوا تھا. حالانکہ وہ پاکستان سے 5 گنا بڑا ملک تھا، لیکن وہاں ڈر کا ماحول تھا. اب جب آپ کی عوام اس ڈر کے ماحول میں ہوگی اور دوسری طرف آپ کے مخالفین، آپ کا مخالف جو ہے، آپ کا دشمن، وہاں پہ عوام بھنگڑے ڈال رہی ہو اور جنگ کا مذاق اڑا رہی ہو اور جنگ لڑنے کے لیے کہہ رہی ہو، تو یہ بھی ایک عجیب و غریب صورتحال تھی. اس سے ہندوستان کو بہت سبکی کا سامنا کرنا پڑا. اب یہاں پہ دو جو کردار تھے ہندوستان کی طرف، وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے تھے. ایک مودی اور اس کی ٹیم جو مسلسل پاکستان کو تھریٹ اور پریشرائز کر رہے تھے کہ ہم حملہ کریں گے اس پہلگام حملے کے بعد، اور دوسرا ان کے اسی نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہوا ان کا گودی میڈیا، جو یہ مسلسل ان کے اس تاثر کو بہت بڑھا چڑھا کر اپنی ٹی آر پی کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور صورتحال کو بالکل ایک ایسی جگہ پر، اس نہج پر پہنچا دیا کہ ہندوستان کے جو شہری تھے ان کی ایکسپیکٹیشن کا لیول اتنا بڑھا دیا کہ کم از کم اس کے لیے، وہ ساری صورتحال کے لیے جو میڈیا نے وہاں پہ عوام کے سامنے کھڑی کر دی تھی، اس کے بعد کم از کم اگر عوام کی توقعات پر پورا اترتا تو وہ یہ ہوتا کہ پاکستان پورا ان کے قبضے میں ہوتا، اکھنڈ بھارت کا سٹارٹ ہو جاتا، پاکستان ہار مان لیتا، پاکستان گھٹنے ٹیک دیتا، سرنڈر کر دیتا. تو یہ کم از کم وہ لیول تھا جس پہ ہندوستانی عوام اب توقع کر رہی تھی مودی کی تھریٹس کے بعد اور میڈیا کے جو بیانیہ بنانے کے اوپر. اس سے کم پہ وہ ماننے والے نہیں تھے. یعنی اس سے کم کوئی بھی صورتحال ہوتی تو وہ ان کے گلے ہی پڑتی. بہرحال ہندوستان نے پہل کی اور کچھ سرحدی جھڑپیں، کچھ گولہ باری، فائرنگ، اور پھر بات بڑھتے بڑھتے میزائل اور طیاروں کے استعمال، ایئر ڈیفنس سسٹم کے استعمال تک پہنچ گئی. اب یہاں پہ بھارت بہت کانفیڈنٹ تھا کہ ان کے پاس رافیل طیاروں کی صورت میں ایک بڑا مضبوط ایئر ڈیفنس موجود ہے، پلس ان کے پاس روسی میزائل تھے، اسرائیلی ڈرون تھے، فرینچ طیارے تھے، اور پلس ان کے پاس وہ جو ڈیفنس سسٹم تھا جو انہوں نے روس سے خریدا تھا وہ بڑا مضبوط تھا، جس کو شاید S-400 کہا جا رہا ہے. اب غالباً یا تو یہ اس ڈیفنس سسٹم کا نام ہے یا شاید یہ اس طرح جو ہے وہ رافیل طیاروں کے لیے استعمال ہو رہی تھی. تو ان ساری صورتحال کو لے کے بھارت کافی کانفیڈنٹ تھا کہ ٹیکنالوجیکلی اور ملیٹریلی وہ پاکستان کے اوپر بھاری پڑے گا. تو اس لیے انہوں نے جھڑپیں سٹارٹ کر دی، جس کا پاکستان، انہوں نے اس سارے صورتحال میں جو اٹیک کیا، ان کا پہلا سگنیفیکنٹ اٹیک ایک مدرسے پر تھا، جس میں مولانا مسعود اظہر، جن کے اوپر ان کو بہت پرانا غصہ تھا کہ وہ ان کو کس طرح سے چیٹ کر کے وہاں سے نکلے تھے، تو ان کے مدرسے کے اوپر حملہ کیا گیا اور وہاں پہ متعدد لوگوں کی جان چلی گئی اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور وہ مولانا مسعود اظہر کے خاندان کے لوگ تھے. اسی طرح حافظ سعید صاحب کے حوالے سے بھی اس طرح کے انٹینشن بھارت رکھتا تھا. بھارت نے جو ہے ڈرون حملے بھی کیے، شہری آبادیوں کو بھی نقصان پہنچایا، ان پہ حملے کیے. تو یہ باری تھی ہندوستان کی. اب یہاں پہ آتی ہے تیسری اور سب سے بڑی جو اس پلان میں انڈیا کو نقصان اٹھانا پڑا اس پلان کے نتیجے میں، وہ یہ تھا کہ پاکستان نے جو ان کو واپس جواب دیا اپنے طیاروں کے ذریعے، اپنے ایئر ڈیفنس کے ذریعے، اور بھارت کا نمبر 1 ان کے ڈرون جو اسرائیلی نوعیت کے تھے، جو اسرائیلی مینوفیکچرڈ تھے، وہ گرائے گئے، یہ پہلا دھچکا. نمبر 2 ان کے میزائلز کو آگے سے کاؤنٹر کیا گیا، روکا گیا. دوسرا حملہ روسی ڈیفنس سسٹم جو ان کا تھا اس کو فیل کر دیا گیا، یہ تیسرا. اور رافیل طیارے، 5 طیارے پاکستان نے گرانے کا دعویٰ کیا، جس میں سے بھارت 1 سے شروع ہوا اور فائنلی وہ 5 کے 5 طیاروں کے گرنے کا اس نے تسلیم کر لیا. ایک خاتون پائلٹ پاکستان میں گری، یا ایک پائلٹ پاکستان کے قبضے میں ہے. یہ ایک بڑا اور آخری دھچکا تھا جو ہندوستان کو لگا، اور پھر اس کے چرچے جب پوری دنیا میں ہوئے، اخبارات میں ہوئے. اب یہاں پہ جتنے سٹیک ہولڈرز تھے، سب سے بڑا تو
ایک دھچکا فرانس کے لیے تھا، کیونکہ رافیل طیارہ فرانس کے ڈیفنس سسٹم کی سب سے مضبوط کڑی تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا بڑا لیٹسٹ طیارہ ہے جس میں بڑے جدید ترین سسٹم نصب ہیں، لیکن اس جدید ترین طیارے کو پاکستان کے JF تھنڈر اور جو دوسرے طیارہ انہوں نے مار گرایا، اور 5 طیارے مار گرائے، اور پاکستان کا ایک بھی طیارہ نہ گرا. تو یہ خبر پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی. یہ آخری دھچکا تھا جس کے بعد بھارت کو لگا کہ یہ ہم کس مصیبت میں پڑ گئے. بھارت سوچ رہا تھا کہ پوری دنیا ہمارا ساتھ دے گی، ایک کمزور سا ملک، اس کا ساتھ کون دے گا. لیکن یہاں پہ بھی ایک غلطی ان کے سے ٹیکنیکل ہوگی. اپنی پوری بہترین خارجہ پالیسی کے باوجود بھارت پاکستان کو چین، ترکی اور آذربائیجان، ان 3 ممالک نے تو کھلم کھلا پاکستان کی حمایت کی اور اپنا اسلحہ بھی اور اپنی مورل سپورٹ بھی دی. یہ بہت بڑا دھچکا تھا انڈیا کے لیے. پھر انڈین ٹی وی چینلز پر ایران کے لیے بھی گالم گلوچ کی گئی، تو انڈائریکٹلی ایران بھی اب پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا. افغانستان سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہاں پہ ہم نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے کچھ ریٹیلیٹ کریں گے، کچھ ریئیکٹ کریں گے یا ایکٹ کریں گے. وہ بھی نہ ہوا. امریکہ سے ان کو امیدیں وابستہ تھی، جیسے کہ امریکن صدر ٹرمپ نے پہلے تو یہ کہا کہ ان کا آپس کا مسئلہ ہزاروں سال سے لڑ رہے ہیں، ان کو لڑنے دیں، خود ہی چپ کر جائیں گے. لیکن جب انڈیا کی طرف سے اسے ریکویسٹ کی گئی بار بار، تو ٹرمپ نے انٹروین کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے، ترکی نے، کہ جی آپ جنگ بندی کریں. اور یوں پھر ٹرمپ کو ہی فوری طور پر جو ہے وہ سیز فائر کا اعلان کرنا پڑا. اب یہاں آ کے یہ معاملہ ختم ہوا. اب اس سارے ایپیسوڈ میں اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور پر بھارت کو بہت بڑا نقصان ہوا تھا. اس کے 5 رافیل طیارے، یا اس کے 5 طیارے چلیں، اگر وہ 1-2 بھی تھے رافیل، تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا. فرانس کی پوری دنیا میں ڈسکس کیا جا رہا تھا، اخبارات کی شاہ سرخیوں کا حصہ تھا یہ ساری جو سچویشن تھی، جس کو بجا طور پر پوری دنیا بھارت کی شکست اور پاکستان کی کامیابی قرار دے رہی تھی. یہ بھارت کے لیے بڑی تکلیف دہ صورتحال تھی. مودی کو انٹرنلی بہت سارا پریشر تھا جو وہ جھیل نہیں پا رہا تھا، اور اس نے فوری طور پر انکار کیا کسی بھی سیز فائر سے. لیکن سیز فائر کو انٹرنیشنل میڈیا کور کر چکا تھا، سیز فائر ہو چکا تھا، تو مودی اب اس سے جان نہیں چھڑا سکتا تھا. یہ تھے وہ ہمارے 2 سوالات. تیسرا سوال یہ کہ انڈین میڈیا اور مودی کو شکست ہوئی کیوں؟ بنیادی طور پر مس کیلکولیشنز. مودی کی مس کیلکولیشنز اور بھارتی میڈیا کی مس کیلکولیشنز، اور مس کیلکولیشنز کے نتیجے میں سچویشن کو اتنی ہائپ دے دینا کہ لوگوں کا ایکسپیکٹیشن لیول اتنا بڑھ جائے، اور اس کے بعد کم از کم اگر وہ پاکستان پر قبضہ کرتے تو ہی عوام سیٹسفائی ہوتی، اس سے کم پر نہیں. اور یہاں تو صورتحال انٹائرلی اپوزٹ تھی. اپوزٹ اس طرح سے کہ بالکل الٹ ہوا تھا سب کچھ. جو کچھ انڈین عوام ایکسپیکٹ کر رہی تھی وہ پاکستان نے اچیو کر لیا، اور جس بات کا پاکستان کو ڈر تھا وہ انڈیا کے ساتھ ہو گیا. یہاں پہ انڈین میڈیا اور مودی کو بہت بڑی شکست ہوئی. انڈین میڈیا کا مذاق پوری دنیا میں اڑایا گیا، مودی کا مذاق پوری دنیا میں اڑایا گیا. انڈین میں اپوزیشن جماعتوں نے مودی کو بہت آڑے ہاتھوں لیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو اور مودی کو جو سب سے بڑا ایک سیٹ بیک ملا وہ یہ تھا. آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 4 یہ تھا کہ مودی کا مستقبل کیا داؤ پر لگ گیا اس سے؟ تو جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، جو انالسٹ ہیں، وہ تو بہرحال اس کو اسی انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ مودی نے جو ایڈونچر کیا تھا اس کا بیسک مقصد اپنی گرتی ہوئی ساکھ، جو کہ کرپشن اور دوسرے بہت سارے معاملات کی وجہ سے ڈیمیج ہوئی تھی، وہ اس کو بلٹ اپ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن معاملہ الٹ پڑ گیا. بجائے وہ کھڑی ہونے کے وہ ساکھ اتنی زیادہ متاثر ہو گئی کہ اب انڈین میڈیا کا یہ کہنا ہے، انڈین انالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ مودی سیاسی طور پر اس 20 دن کی وار کے بعد، جنگ کے بعد، کانفرنٹیشن کے بعد، مودی کے سیاسی کیریئر کا یہ اختتام ہے. مودی اب ہر آنے والے دن مودی کا گراف نیچے کی طرف جائے گا. یہ ایک گولڈن اپرچونٹی سمجھ رہی تھی وہاں کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، اور انہوں نے اس موقع کو ضائع نہیں کیا.
اور انہوں نے انڈین عوام کے سامنے ایکسپوز کیا جو کہ وہ کر پا رہے تھے، لیکن میڈیا کے استعمال اور دوسرے بہت سارے ٹیکٹکس جو نریندر مودی استعمال کر رہے تھے اپنی اپوزیشن کے خلاف، اس وجہ سے وہ افیکٹولی کام نہیں کر رہا تھا. لیکن اس ایک ہی چیز نے بھارتی اپوزیشن، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیکولر بھارت کی پہچان تھی، ان کو موقع ملا اور انہوں نے عوام کو بتا دیا کہ کس طرح سے نریندر مودی بھارت اور بھارت کی عوام اور ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا تھا. تو یہ بہرحال مودی کی جو سیاسی کیریئر ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور اس کا نقصان آئندہ الیکشن میں مودی اور اس کی جماعت کو ضرور ہوگا. پانچواں سوال یہ تھا کہ اس سے بھارت کو سب سے بڑا نقصان کیا ہوا. بھارت کو سب سے بڑا نقصان ناظرین یہ ہوا کہ بھارت ایک عرصہ دراز سے پاکستان کے خلاف ایک نیریٹو بنا رہا تھا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور وہ بھارتی کشمیر میں لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے اور انڈیا میں بم دھماکے کراتا ہے. لیکن اس سارے واقعے نے اس ساری سچویشن کا پول کھول دیا، اور اب بہت ہی کمزور فوٹنگ پر کھڑا ہے اخلاقی طور پر بھارت، کیونکہ پاکستان کے اوپر جو وہ الزامات لگا رہا تھا وہ بھی غلط ثابت ہو گئے. اسے جو زون تھا اپنی معیشت کے مضبوط ہونے کا، وہ کلی بھی کھل گئی. انہیں اپنی جو ملٹری پاور کا زون تھا وہ بھی دنیا کے سامنے کھل گیا. مودی اپنے آپ کو جس طرح سے پورٹرے کر رہا تھا عوام میں، اپنی ذہانت، قابلیت، فطانت کے سارے جو قصے سنائے جا رہے تھے اور اس کو جو میڈیا پہ پریزنٹ کیا جا رہا تھا، اس کے بارے سے بھی فوراً ہوا نکل گئی. تو یہ جو ایک انٹرنیشنلی بھارت کے امیج کو نقصان پہنچا ہے، شاید اس کا خمیازہ آنے والے 2-3 دہائیوں میں بھارت کو بھگتنا پڑے گا. اور اس سے بھارت کا جو موقف ہے وہ اتنا کمزور ہوا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو انہوں نے ایک فیک صورتحال بنا کے رکھی ہوئی تھی دنیا کے سامنے، وہ ساری کھل کے سامنے آ گئی ہے دنیا کے سامنے. اور ہمارا آخری سوال یہ تھا کہ پاکستان کو اس صورتحال سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا ہے. تو پاکستان کو سب سے بڑا فائدہ ناظرین یہ ہوا کہ پاکستان کا جو ایک امیج پوری دنیا کے سامنے کہ یہ ایک غریب ملک ہے، قرضوں میں جکڑا ملک ہے، یہاں پہ مالی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، اور اس ملک کا کچھ نہیں ہونے والا، یہ عنقریب ٹوٹ جائے گا، اس کو یہ ہوگا، بھارت دبا لے گا، بلا بلا بلا. وہ ایک انٹرنیشنلی جو ایک پاکستان کا امیج خراب کر دیا تھا، خراب ہو گیا تھا، جس میں دشمن بھی شامل تھے اور دوست بھی، اپنے بھی شامل تھے اور غیر بھی. وہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے پاکستان کو فائدہ ہوا اور پاکستان کا پوری دنیا میں امیج بہتر ہوا. پاکستان کا پوری دنیا میں امیج بہتر ہوا. خاص طور پر دہشت گردی کے جو الزامات ہمیشہ دنیا اور ہندوستان لگاتا تھا وہ غلط ثابت ہوئے. پاکستان بطور ملٹری پاور اور خاص طور پر پاکستان فضائیہ نے جو اپنی دھاک بٹھائی، یہ پاکستان کو سب سے بڑا فائدہ ہوا. پاکستان کے زیر استعمال JF Thunder 17 طیارے جو ہیں، ان کا جو ایک امیج ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بہتر ہوا، جس سے ان کی ایکسپورٹ بڑھے گی. یہ بہت بڑا فائدہ ہوا. پاکستان کے میزائل سسٹم کی مضبوطی کے اوپر جو دنیا کے سوالیہ نشان تھے وہ سارے ختم ہوئے، اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کے پاس دنیا کا جدید ترین، بہترین، فلالیس میزائل سسٹم موجود ہے. وہ اسے جب چاہیں استعمال کر سکتے ہیں ایفیکٹولی، پازیٹیولی، اور وہ رزلٹ اورینٹڈ ہے، اور یہی ہوا. تو یہ بھی پاکستان کا ایک امیج مضبوط ہوا. مسلم دنیا میں پاکستان کا امیج بہت مضبوط ہوا. مسلم دنیا یہ سمجھتی تھی کہ پاکستان اٹامک پاور ہونے کے باوجود اپنے فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے اتنا ولنریبل ہے کہ شاید وہ اب دنیا کو جواب دینے کے قابل نہیں رہا. لیکن یہاں اسرائیلی ڈرونز کو گرانا، روس کے ڈیفنس سسٹم کو ناکام کرنا، فرانسیسی جنگی طیاروں کو مار گرانا، یہ ساری چیزیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ پاکستان نے ہر فیلڈ میں اپنی سپیریورٹی کو ثابت کیا. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یعنی محدود ترین وسائل کے ساتھ پاکستان نے مضبوط ترین جو ہتھیار تھے انڈیا کے، ان کو شکست دی. اس سلسلے میں ہمارے دوست ملک چین کا کنٹریبیوشن، اور چین اپنی بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو دنیا میں اور دنیا کی سپر پاور بننے کی طرف ایک ہی جھٹکے میں 10 قدم آگے بڑھ گیا. یعنی اس نے اپنی سپیریورٹی ثابت کر دی پاکستان کو بیک کر کے. تو یوں چین کا امیج بھی پوری دنیا میں بہتر ہوا، ہمارا دوست ملک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح سے ترکیہ اور آذربائیجان نے کھلا سر عام پاکستان کی حمایت کی،
تو پاکستان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ ہمارے دوست کون ہیں، دشمن کون ہیں، قریب کون ہیں، دور کون ہیں۔ اس طرح سے کسی ملک نے انڈیا کی حمایت نہیں کی، لیکن ان دونوں ممالک نے جس طرح حمایت کی، ایران نے خاموش حمایت کی، وہ قابل تعریف ہے، اور وہ اس بات کا غماز ہے کہ یہ تمام مسلم ملک سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا آج بھی لیڈرشپ کا رول موجود ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔